आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, चंद दिन पहले मशहूर सहाफ़ी इरशाद भट्टी और मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी के दरमियान सवालात व जवाबात का एक पॉडकास्ट मंज़िर आम पर आया, जिसमें इरशाद भट्टी के पै दर पै सवालात और शहनशाह हुसैन नकवी का अक्सर सवालात का जवाब ना दे सकना और बेशतर सवालात के जवाब में असल शिया अकायद पेश करने की बजाय उसूल व अकायद को मस्ख करके पेश करने की वजह से शिया कौम में शहनशाह हुसैन नकवी साहब के लिए गम व गुस्से की एक लहर दौड़ गई है। हमारे बेशतर नाजरीन ने हमें मुसलसल मैसेजेस किए हैं कि वो शिया अकायद जिनके जवाबात शहनशाह नकवी नहीं दे सके, हम अपनी वीडियो में तालीमात आले मोहम्मद के मुताबिक बयान कर दें। इसलिए हम अपनी इस वीडियो और इसी सिलसिले में आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी सिर्फ उन्हीं अकायद और सवालात को ज़ेर बहस लाएंगे जिनके जवाबात शहनशाह नकवी मौसर और तसल्ली बख्श तरीके से नहीं दे सके। अलबत्ता कुछ वो सवालात जिनके जवाबात शहनशाह नकवी साहब ने तालीमात आले मोहम्मद के मुताबिक दिए हैं, उनको हम अपनी वीडियो में जिक्र नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। वीडियो पर जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते चलें कि हमने अपने इंग्लिश चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश का आगाज़ कर दिया है और उस पर वीडियो अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वो ख़वातीनो हज़रात जो अंग्रेज़ी ज़बान समझते और बोलते हैं और ख़ुसूसन अंग्रेज़ी ममालिक में रहते हैं और जिनके बच्चों को तालीमात आले मोहम्मद समझने और सीखने में मुश्किल पेश आती है, वो हमारे उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें, ताकि आप उस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, इरशाद भट्टी ने मौलाना शहनशाह नकवी से कहा कि आपकी कुतुब से हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का हज़रत अली से अफजल होना साबित है। इस ज़िमन में अहले सुन्नत बिरादरान से हमारे कुछ इख्तलाफात हैं। हम अहले तशय्यो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा तमाम अंबिया से अफजल मानते हैं। इसके बारे में हमारे पास ना सिर्फ कुरान बल्कि हदीस से शवाहिद व दलाइल मौजूद हैं। नाजरीन, कुरान में सूरा अल राद में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे आपकी रिसालत की गवाही मांगते हैं। इनसे कह दीजिए कि तुम्हारे और मेरे दरमियान रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है और जिसके पास किताब का इल्म है वो काफ़ी है। नाजरीन, ये वही किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि खुश्को तर में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान में ना हो, और उसी कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि हमने हर छोटी और हर बड़ी चीज़ का जिक्र कुरान में कर दिया है। यानी कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें हर खुश्को तर और छोटी बड़ी चीज़ का जिक्र मौजूद है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का गवाह ऐसा शख्स है जिसके पास कुरान का इल्म है। तफसीर दुर्र मंसूर और दीगर गैर शिया कुतुब में सूरा अर-राद की इसी आयत की तफसीर में लिखा है कि इस आयत में जिसके पास किताब का इल्म है उससे मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। नाजरीन, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इस आयत के मिस्दाक नहीं हैं, क्योंकि सुन्नी कुतुब उन वाक़यात से भरी पड़ी हैं कि हज़रत अबू बकर और हज़रत अली ने अपने दौरे खिलाफत और उससे पहले भी लातादाद मौक़े पर हज़रत अली से इल्मी मदद की दरख्वास्त की, और किताबें इस जुमले से भरी पड़ी हैं कि अगर आज अली ना होते तो मैं उमर हलाक हो गया था, और ये कि खुदा मुझे कभी किसी ऐसी मुश्किल में मुब्तला ना करे कि जिसके हल के लिए अबुल हसन मौजूद ना हो। नीज़ ये कि हज़रत अली अहले बैत और नफ्से पैगंबर हैं। ये वही अली हैं जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ علی قرآن کے عالم ہیں، اور اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، وہ علی جو حافظ قرآن ہیں، راسخون فی العلم ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت ہموار زمین پر نازل ہوئی ہے اور کون سی پہاڑ پر، اور کون سی آیت دن میں نازل ہوئی ہے اور کون سی رات میں، اور کون سی آیت خشکی پر نازل ہوئی ہے اور کون سی تری میں۔ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، اور قرآن والوں کو قرآن سے ایسے جواب دوں کہ ان کی عقل دنگ رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ناظرین، شیعہ سنی کتب سے یہ ثابت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی رسول اکرم کے بعد پوری امت پر افضلیت ہی تھی، کہ جس کی بنا پر رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو غدیر خم کے موقع پر بحکم خدا سب کا مولا قرار دیا تھا۔ یقیناً رسول اکرم کی ذات والا صفات عدل کا مجسم نمونہ ہے۔ اگر حضرت علی علیہ السلام سے افضل کوئی اور ہستی ہوتی تو یقیناً رسول اکرم انہی کو مسلمانوں کا مولا بناتے۔ ناظرین، ارشاد بھٹی نے اپنے ایک سوال میں شہنشاہ نقوی سے حضرت عمر کے قاتل کا مذہب پوچھا تو شہنشاہ نقوی نے جواب دیا کہ ابو لولو فیروز مجوسی تھا، جبکہ شیعہ کتاب مستدرک سفینۃ البحار الشیخ علی نمازی الشہرودی کی جلد 9 صفحہ 315 میں لکھا ہے کہ ابو لولو فیروز مسلمان تھا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے تھا۔ علم الرجال کے غیر شیعہ ماہر شمس الدین ذہبی نے المختصر فی الرجال میں کہا ہے کہ ابو لولو عبداللہ بن ذکوان کا بھائی تھا۔ عبداللہ ثقہ اور حدیث میں قابل اعتبار اور اہل مدینہ کے بزرگ محدثین اور فقہا میں سے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے فرزند عبید اللہ نے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ابو لولو کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ امیر المومنین علی اور مقداد اور دیگر صحابہ نے ابو لولو کے قتل کا قصاص لینے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے قصاص دینے سے انکار کر دیا۔ سامعین، یہی روایت غیر شیعہ تاریخ طبری میں بھی نقل ہوئی ہے۔ مستدرک سفینۃ البحار میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مشرکین کو عرب کے جزیرے سے نکال دو۔ پھر ابو عماد کہتے ہیں کہ اگر ابو لولو فیروز مجوسی تھا تو کیا وجہ تھی کہ ابو لولو کو خلافت حضرت عمر کے دور میں جزیرۃ العرب سے نہیں نکالا گیا، اور کیا وجہ تھی کہ ایک مشرک جو کہ قرآن کی آیت کی روح سے نجس ہے اس کو مسجد میں داخل ہونے دیا گیا، یہاں تک کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خنجر مار دی۔ اس شخص کا مسجد میں داخل ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی نہیں بلکہ شیعہ تھا، کیونکہ اگر وہ شخص مجوسی ہوتا تو صحابہ کرام اس کو مسجد میں داخل ہی نہ ہونے دیتے۔ لہٰذا یہ نقطہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے چھپایا ہے، اور اس کے چھپانے میں کوئی ایسی بڑی مصلحت کار فرما نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو چھپایا جاتا۔ یہ ایک کھلا سچ اور حقیقت ہے جو متعدد کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ارشاد بھٹی صاحب نے مولانا شہنشاہ نقوی صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق غصب کرنے والوں کو قبروں سے نکال کر سزا دیں گے۔ ہم اس سلسلے میں یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب اس وقت پتہ نہیں کس ذہنی حالت میں تھے اور مدلل جواب کیوں نہ دے سکے، اس پر تو ہم کچھ اظہار خیال نہیں کر سکتے۔ البتہ شیعہ اور سنی کتابوں میں مختلف روایات کا موجود ہونا مستقبل کے کسی واقعے کے بالکل اسی طرح وقوع پذیر ہونے پر دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روایات 1400 سال پرانی ہیں اور سینہ بسینہ اور کتاب در کتاب منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں۔
جب سابقہ اور ماضی کے واقعات جو کتابیں لکھنے والوں نے قلم بند کیے ہیں ان میں شدید اختلافات ہیں، تو مستقبل کی پیش گوئیوں کے بالکل اسی طرح حرف بحرف پورا ہونے پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ مستقبل کے واقعات، مستقبل کی پیش گوئیاں ہمیں ان کے وقوع پذیر ہونے کی ایک دھندلی تصویر ضرور مہیا کرتی ہیں، لیکن حتمی نتیجہ اخذ کرنا عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور مستقبل سے وابستہ ہے اور مستقبل ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا، لہٰذا جو واقعہ ابھی صادر ہی نہیں ہوا اس پر حتمی رائے قائم کر لینا درست روش نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد اصل حالات کیا ہوں گے اس سے خدا یا وہ ذوات مقدسات ہی واقف ہیں۔ ہمیں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ جس سے ہمارا ایمان ان ہستیوں پر قائم رہے۔ امام زمانہ ظہور کرنے کے بعد کسے سزا دیں گے اور کسے معاف کریں گے اس کا بہتر فیصلہ وہ خود کریں گے، نہ کہ ہم۔ جہاں تک ارشاد بھٹی کے اس سوال کا تعلق ہے کہ مذہب شیعہ کب سے ہے، تو اس سلسلے میں قرآن میں سورہ الصافات میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، بے شک ابراہیم شیعوں میں سے تھے۔ ناظرین، اگر غیر شیعہ تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے تو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے، اور اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی شیعہ کہا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب لوگ سوئے ہوئے تھے تو دو لوگوں کو آپس میں لڑتا ہوا پایا، تو موسیٰ سے مدد مانگی اس نے جو ان کے شیعوں میں سے تھا اس کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ ناظرین، غیر شیعہ تفاسیر میں یہی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی شیعہ تھا، اور وہاں شیعہ سے مراد پیروکار لیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ملت ابراہیم سے منہ کون موڑے گا سوائے اس کے جو بے وقوف ہو۔ ناظرین، اللہ نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ابراہیم کے دین حنیف کی پیروی کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیمی ہیں اور ملت ابراہیم میں سے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو کہ اہل سنت کی کتب میں متواتر نقل کی گئی ہے کہ اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ جنتی ہے۔ مناظر اسلام مبلغ اعظم مولانا اسماعیل دیوبندی نے اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ میں نے بڑی حدیثوں، بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا، مگر مجھے کسی حدیث میں سنی، وہابی، دیوبندی، نقشبندی یا پرویزی نہ مل سکا، مگر نبی کی حدیث میں علی کا شیعہ ضرور ملا، اس لیے میں شیعہ ہو گیا۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سابقہ دیوبندی نے اپنی ایک کتاب ہی اسی عنوان سے لکھی کہ میں شیعہ کیوں ہوا، اور اس کتاب کے ٹائٹل پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث کو نقل کیا۔ اور مشہور محدث عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں ایک راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھا کہ پہلے پہل ہم اہل سنت بھی خود کو شیعان اولا کہلاتے تھے، مگر جب حضرت ابوبکر اور حضرت علی کی خلافت میں اختلاف ہوا تو ہم نے خود کو رافضیوں سے منفرد اور ممتاز کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کا لقب اختیار کیا۔ ناظرین، غیر شیعہ تاریخ کی کتب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد ان کے شیعوں نے کی تھی، اور یزیدی فوج کے ایک فرد نے یزید کو یہ اطلاع دی تھی کہ حسین اپنے اہل بیت اور اپنے شیعوں کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی نہایت غور طلب ہے کہ غیر شیعہ کتب میں نہ صرف شیعان علی اور شیعان عثمان کا ذکر ہے بلکہ شیعان عمر کا ذکر بھی موجود ہے۔ ناظرین، جہاں تک ارشاد بھٹی کے اس سوال کا تعلق ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام غار میں ہے اور اس بات پر حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی شخص 1250 سال تک کیسے زندہ ہو سکتا ہے، تو ہمارے اہل سنت بھائی خود لمبی عمر پانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان حضرات کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام
ابھی تک زندہ ہیں۔ اور سنی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی کمال حکمت اور فراست کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اضافہ کیا، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ اور تمام مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، چونکہ انہوں نے آب حیات پیا ہے، یعنی ایک ایسا پانی جسے پینے سے انسان کو موت نہیں آتی۔ ناظرین، اگر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک زندہ و جاوید ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی ہزار سال بعد دنیا میں ظہور کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی 11ویں پشت سے دنیا میں ظاہر ہونے والے امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام اگر 1250 سال کی عمر پا لیں تو اس میں تعجب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ اعتراض کرنے والے حضرت خضر علیہ السلام کے ابھی تک زندہ ہونے کا انکار کر دیں اور کہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دنیا میں باقی رہنا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں یا قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے سے بھی انکار کر دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں کریں گے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کئی 100 سال پہلے دنیا میں تشریف لانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زائد کی عمر پا سکتے ہیں، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی 1250 سال عمر پانا تعجب انگیز کیوں ہے؟ اور ناظرین، جو لوگ امام مہدی علیہ السلام کے غار میں چھپنے پر ان کا اور ان کے شیعوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غار میں پناہ لینے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور جان بچانے کی نیت سے غار میں پناہ لینا قابل اعتراض یا تضحیک آمیز ہے، تو اصحاب کہف کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی جان بچانے کی غرض سے غار میں چھپ گئے؟ اور یہ بھی شیعہ سنی کتابوں سے ثابت ہے کہ اصحاب کہف کئی 100 سال تک سوتے رہے اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کتنی راتیں خواب میں رہے۔ کیا کئی 100 سال تک اصحاب کہف کا بغیر کچھ کھائے پیے سونا اور صحیح سلامت اٹھ جانا عقل کو دنگ کرنے والا واقعہ نہیں ہے؟ ناظرین، اسی طرح ارشاد بھٹی کے اذان میں علی ولی اللہ کہنے کے سوال پر شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا شیعہ عقیدے کو ڈبو کر ہاتھ میں پکڑا دینا انتہائی تعجب انگیز ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار شہنشاہ نقوی کے اس نظریے سے بالکل اتفاق نہیں کرتے کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے۔ شیعت کی اساس ہی ولایت علی ہے۔ یہ ولایت علی ہی ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت 55 میں کیا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ناظرین، غیر شیعہ تفاسیر میں یہ بات صراحت کے ساتھ نقل کی گئی ہے کہ وہ شخص جو صاحب ایمان ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ پس مولا علی کا آیت قرآنی سے ولی ہونا ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ علی میرے بعد تمام مومنوں کے ولی ہے، لہٰذا حدیث رسول سے بھی علی کا ولی ہونا ثابت ہے۔ قرآن میں سورہ صافات کی آیت 24 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں کھڑا کرو اور ان سے سوال کرو۔ غیر شیعہ حضرات کی مشہور و معروف کتاب الصواعق المحرکہ میں ابن حجر مکی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو کھڑا کرو اور ان سے پوچھو کہ تم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر فرائض تو سر انجام دیے ہیں، لیکن کیا حق موالات یعنی حضرت علی کا ولی ہونا بھی مانا ہے یا اسے محمل یا فضول چیز خیال کیا ہے؟
اور قرآن میں سورہ الاعراف کی آیت 44 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک مؤذن اذان دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے بھٹکاتا رہا ہے اور اس میں عیب تلاش کرتا رہا ہے۔ ناظرین، اہل سنت والجماعت بھائیوں کی مشہور کتاب ینابع المودہ میں لکھا ہے کہ روز قیامت جس ظالم پر اللہ کی لعنت ہوگی وہ شخص ہے جو لوگوں کو علی کی ولایت سے پھیرتا رہا ہے۔ اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور وہ جو نور ہم نے نازل کیا۔ اللہ کے اس حکم کہ ایمان لاؤ اللہ پر تو ہم لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، جبکہ اذان و اقامت اور تشہد میں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ پھر سورہ تغابن کی آیت 8 کے دوسرے حصے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، تو ہم کلمے میں محمد الرسول اللہ، جبکہ اذان و اقامت اور تشہد میں اشہد ان محمد الرسول اللہ یا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح اللہ نے سورہ تغابن کی آیت 8 کے تیسرے حصے میں اس نور پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ حنفی مفتی اعظم اور اپنے زمانے کے عظیم محقق سلیمان قندوزی حنفی نے کتاب ینابع المودہ میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نور سے مراد ولایت علی ہے، یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ولایت علی پر ایمان لاؤ۔ ناظرین، اب ہم اپنے برادران اہل سنت اور اپنے اہل حدیث بھائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس آیت کے پہلے 2 حصوں پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول پر تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن اسی آیت کے تیسرے حصے یعنی وہ نور جو ہم نے نازل کیا پر کیا کہہ کر ایمان لاتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے تو پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکا ہے، جبکہ آپ لوگوں نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن مجید کیا ہے، تو پھر وہ نور کون سا نور ہے جس کا ذکر قرآن سے پہلے کیا گیا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ نور قرآن کے علاوہ کوئی اور شے ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمے کے صرف 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم ہے اور دوسرے حصے میں رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے کا حکم ہے، لیکن آپ کلمے میں اذان کا اضافہ جو کرتے ہیں وہ بدعت ہے۔ ہمارا ان حضرات سے سوال یہ ہے کہ ملا عبد الرحمن جامی کی کتاب شواہد النبوہ میں راہب کو حضرت علی نے جو کلمہ پڑھایا تھا اس میں کیا اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا ہی ذکر ہے یا حضرت علی کی ولایت کا بھی ذکر ہوا ہے؟ اور حدیث کی ضخیم ترین کتاب کنز الامال جلد 6 میں عرش کے دروازے پر جو کلمہ لکھا ہے اس میں کیا صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہی ذکر ہوا ہے یا حضرت علی کا بھی ذکر ہے؟ اور کتاب ینابع المودہ میں قیامت کے دن جو لواء الحمد بلند ہوگا اس پر کیا صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہے یا حضرت علی کا نام بھی لکھا ہوگا؟ معزز ناظرین، آیات، روایات، احادیث اور تفاسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ جہاں کلمے، اذان، اقامت اور تشہد میں اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار لازم ہے، وہیں حضرت علی کی ولایت کا ذکر بھی کلمے، اذان، اقامت اور تشہد میں واجب ہے۔ شہنشاہ نقوی کا یہ کہنا کہ ولایت علی اذان کا جزو نہیں، یہ یا تو ان کی حقائق سے لا علمی ہے یا پھر کسی اور وجہ سے حقائق سے آنکھیں چرانا ہے۔ جو لوگ شہنشاہ نقوی کا دفاع کر رہے ہیں کہ انہوں نے کسی مصلحت کے تحت متنازعہ سوالات کے جوابات نہیں دیے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے علی ولی اللہ کو اذان کا جزو نہیں مانا؟ اگر وہ علی ولی اللہ کو اذان کا جزو مان لیتے
تو نہ تو وہ توہین صحابہ کے مرتکب ہوتے اور نہ ہی ملک میں فساد کا کوئی خطرہ ہوتا۔ ناظرین، ویڈیو کی طوالت کے مد نظر ہم اس سلسلے کو آج یہیں تک رکھیں گے، اور اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم ان سوالات کے تسلی بخش جوابات اور حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو شہنشاہ حسین نقوی صاحب ارشاد بھٹی کو نہیں دے سکے اور اپنی شیعت اور عقائد کی عمارت منہدم کروا کر تشریف لائے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔